Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God, Jesus. Hallelujah. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह की बरकत देने वाले अजीम कादर मुतलक ज़ुल जलाली पाक यहोवा अज़ली अबदी सच्चा और जिंदा जलाली खुदावंद खुदा जो सब पर अपनी मेहरबानी की निगाह करता है, आज सुबह की रोशनी में उसने हमें ये फजल बख्शा है कि हम आप सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे सके। तो आइए खुदा के नाम को जलाल देने के लिए आपका खादिम आपके साथ पास्टर यूसुफ रजा, यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च, गुलजार टाउन, मुल्तान, पाकिस्तान, आप सबकी खिदमत में यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में सलाम पेश करता है। और आज जैसा हम सब जानते हैं कि पाक इतवार का दिन है और ये मुकद्दस दिन है। इस दिन में हमारे नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और हम सब मिलकर हालेलुया हालेलुया के नारे लगाते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह के मौजज़ात और उसके करिश्मात और उसका जिंदगी बख्श कलाम जो आज मेरे पास और आपके पास है, यही कलाम हमें आज फिर एक जगह पर जमा होने के लिए फरमाता है। और खुदा के कलाम में जब हम इस तशना की किताब को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि 6 दिन तू काम कर और 7वें दिन तेरे खुदावंद का दिन है। तो आइए आज के दिन हम सब अपने अपने चर्च में, अपनी अपनी कलीसिया में अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हुए इकट्ठे हों और अपने खादम के साथ मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करें कि उसने 6 दिन तक आप सबको संभाले रखा और आप सबको आज मौका दिया है कि वो आप उसके कदमों में जाएं और उसकी शुक्रगुजारी करें। आइए दुआ करेंगे। तमाम व्यूअर्स जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन हैं, आ रहे हैं या बाद में आते हैं, खुदावंद इन सब को बरकत दे, क्योंकि ये हमेशा खुदा की खुशखबरी को फैलाने के लिए हमारे साथ शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और अपनी अच्छी राय से हमें बरकत का सबब बनाते हैं। खुदावंद इन सब को भी बरकत दे। हालेलुया। आइए दुआ करेंगे। ज़मीन और आसमान के मालिक और खालिक खुदाए कदूस बुजुर्ग बरतर यीशु मसीह के अजीम जलाली कादर और कुदरत वाले नाम में खुदावंद हम आपकी पाक हजूरी में आते हैं और आपके मुकद्दस और जलाली नाम को मुबारक कहते हुए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं और आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए आज सुबह की रोशनी में इस बड़ी आसमानी बरकत के लिए जो खुदावंद आपने हमारी सांसों को बहाल किया और हमें इस जगह पर मौका दिया कि हम आपके सुंदर चरणों में झुक सकें और आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। सो आसमानी खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तू अपने पाक और जलाली हाथ को बढ़ा और अपने पाक और जलाली कलाम के वसीला से खुदावंद तू हमारी मदद और रहनुमाई कर और हमें अपने कलाम के साथ शेयर कर, ताकि आज का कलाम हम सब जिंदगियों के लिए बाइस बरकत हो और हम आपके कलाम में कुव्वत और ताकत पाकर एक दूसरे के लिए बरकत का सबब बन सके। सो खुदावंद आज जहां जहां पर भी
آپ کے نام کو عزت اور جلال دیا جاتا ہے، آپ کے نام کو مبارک کہا جاتا ہے، آپ کے نام کی تمجید کی جاتی ہے۔ خداوند اپنا قوی ہاتھ بڑھا کر اپنے کلام کے وسیلہ سے خداوند اپنے جلالی نام کو مبارک کر، تاکہ ہر ایک زندگی جو آپ کے قدموں میں جھکتی ہے خداوند آپ سے برکت پائے۔ میں آپ کا خادم بڑے ایمان کے ساتھ آپ کی حضوری میں آتا ہوں اور آپ کے مقدس اور جلالی نام کو مبارک کہتا ہوں۔ خداوند سب سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو خداوند تو برکت دے، اور جہاں جہاں تک خداوند آپ کا کلام پہنچے، آج بہت ساری زندگیاں آپ کے کلام سے برکت پا کر شکر گزاری کر سکے۔ خداوند خدا، آپ جو رحیم اور قدوس ہیں، پاک اور پوتر ہیں، آپ جو جلالی ہیں، آپ جو مہربان ہیں، آپ جو ہمیشہ اپنے بچوں پر رحم کی نگاہ کرتے ہیں، آج صبح کی روشنی میں خدا تو تمام دنیا پر اپنی برکت نازل کر۔ پاکستان پر، پاکستانی کلیسیا پر آپ کی برکت چاہتا ہوں، آپ کے روح القدس کا مسا چاہتا ہوں، آپ کے کلام کی حضوری چاہتا ہوں، اور آپ کے پاک روح کی معموری چاہتے ہوئے خداوند اس وقت اپنے لیے اور اپنے چرچ کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ خداوند آج کی عبادت، آج کا کلام، آج کی ورشپ، آج کی دعائیں خداوند آپ کے حضور مقبول ہوں، اور ہم سب برکت پائیں اور آپ کے نام کو جلال دیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین، ہاللیلویہ۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے آج ہم مقدس متی کی انجیل، اس کا 12واں باب اور 12ویں باب کی 34ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک ہم تلاوت کلام پاک کو سنیں گے۔ جن کے پاس خدا کا زندگی بخش کلام ہے وہ ضرور نکالیے گا اور سنیے گا، اور مل کر ہمارے ساتھ پڑھیے گا، کیونکہ خداوند کا کلام جو ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، کیونکہ خدا کا کلام سننے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے ہے۔ تو مسیح کے کلام میں متی کی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 34 سے 37ویں آیت میں یوں لکھا ہے: اے سانپ کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی باتیں لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا، اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور سمجھائے جانے پر یسوع مسیح کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ کلام خدا میں جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، زبان پر وہی باتیں آتی ہیں جو ہمارے دل میں بھری ہوتی ہیں۔ ہم اپنے دل کے خزانے کو بہت سی چیزوں سے بھرتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر انہی کو زبان پر لاتے ہیں۔ آج ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارے دل میں کیا بھرا ہوا ہے، اچھا خزانہ یا برا خزانہ، اچھی باتیں یا بری باتیں،
پرفضل باتیں یا نکمی باتیں، اس بات کا جائزہ لینے کے لیے ہماری روحانی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم متی کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو متی کی انجیل 12ویں باب کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی باتیں لوگ کہتے ہیں عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ اور پھر ہم اگر کلسیوں کا خط پڑھتے ہیں تو اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں مسیح کے کلام کو اپنے دل میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، پالوس رسول ہمیں بڑا مفید مشورہ دیتا ہے۔ پالوس رسول ہمارے لیے جو متی کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 34 سے 37ویں آیت میں ہم نے پڑھا، اور اس میں سے ہم نے جو مضمون اخذ کیا وہ ہے جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے۔ اور متی کی انجیل میں جب ہم 34ویں باب کو پڑھتے ہیں تو اس میں 34ویں آیت کو پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے، اے سام کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ سوال ہے یہ۔ اور خدا کے کلام میں آج پالوس رسول ہمیں یہ خوبصورت مشورہ دیتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے خدا کی بادشاہت کے لیے، خدا کے جلال کے لیے اور خدا کی قدرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلا مشورہ، مسیح کے کلام کو اپنے دل میں کثرت سے بسنے دو۔ سب سے پہلی بات کہ اگر ہم دل میں دنیا داری کا بغض، نفرت، کدورت، لڑائی جھگڑے یا عجیب یا کسی کے خلاف باتیں کرنے کے لیے اپنے دل کو بھرے رکھے ہیں، تو پہلی بات کہ ہم ان تمام چیزوں کو نکال کر مسیح یسوع کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دیں، اس لیے کہ ہمیں باقاعدگی سے کلام کو پڑھنے، سننے اور یاد اور عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ضرور ہیں، سنتے ضرور ہیں، لیکن اس کو اپنے دل میں نہیں بساتے۔ اور پالوس رسول ہمیں یہ بڑی خوبصورت بات سکھاتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کلسیوں کے خط میں 3 باب میں اور 16ویں آیت میں، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ ہاللویا! جب ہم مسیح کے کلام کو، خداوند کے زندگی بخش کلام کو، وہ کلام جو ہماری راہ کے لیے روشنی، ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، وہ کلام جو ہمیں سلامتی کی طرف لے جاتا ہے، وہ کلام جو ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اور جس کلام کے وسیلہ سے ہم پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کلام کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ کلام ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ کیونکہ پالوس یہی بات ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ اس کے کلام کو اپنے دلوں میں بسنے دو، اور کثرت سے بسنے دو۔ ایک دن کے لیے نہیں، اتوار کے دن کے لیے نہیں، بلکہ روز بروز جب تک ہم زندہ ہیں، زندگی رکھتے ہیں، ہمیں خدا کے کلام کو کثرت سے اپنے اندر بسانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم کلام پڑھیں بھی، ہم کلام سنیں بھی، ہم کلام یاد بھی رکھیں، اور ہم کلام پر عمل بھی کریں۔
اور جب ہم کلام پر عمل کریں گے تو زبور 119 اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں، کیونکہ کلام ہمیں تاریکی کی طرف نہیں لے جاتا، کلام ہمیں اندھیرے کی طرف نہیں لے جاتا، کلام ہمیں گناہ کی طرف نہیں لے جاتا۔ اور داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے۔ خدا کا کلام ہمیشہ کی زندگی دلاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں پالوس رسول کے اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے کہ خدا کے کلام کو یعنی مسیح کے کلام کو کثرت کے ساتھ اپنے دلوں میں بسنے دیں گے، تاکہ آج ہم بھی داؤد کی طرح یہ کہہ سکیں کہ خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام میں رہتے ہیں، ہم تاریکی میں، ہم گناہ کی غلامی میں نہیں جھکتے بلکہ وہاں سے نکل آتے ہیں۔ اور داؤد بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ میرے عزیزو مسیح کے کلام کو اپنے دل میں کثرت کے ساتھ بسانا چاہتا ہے اور وہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے، کیونکہ کلام سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور جب ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے اور خدا کے کلام کو سنیں گے تب ہم زمین پر ابلیس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اگر ہم کلام نہیں سنتے، ہم کلام پر عمل نہیں کرتے، ہم کلام کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ کلام شاید پادری صاحب نے میرے لیے کیا ہے، میں شراب پیتا ہوں، میں جوا کھیلتا ہوں، میں برائی میں ہوں اور یہ اس لیے مجھے لگا کر باتیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام کسی کی طرفداری نہیں کرتا، خدا کا کلام زندگی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، وہ ہمیں گناہ سے نکالنا چاہتا ہے، وہ ہمیں گناہ کی تاریکی سے نکال کر داؤد کی طرح یہ کہنا چاہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، دوسری بات جو پولس رسول کہتا ہے، کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو جو ایک دوسرے کی روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں مسیح کا کلام کثرت سے بسا ہوا ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارے پاس خدا کا کلام، اس کی تعلیم نہیں ہے تو ہم دوسروں کو نصیحت نہیں کر سکتے، ہم دوسروں کو امید نہیں دلا سکتے۔ جب ہم پہلا تسالونیکیوں اس کا 4 باب پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بڑی امید کی بات ہے، جن کو یہ امید ہے کہ مسیح یسوع مر گیا، جی اٹھا، مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چلا گیا ہے، وہ ان کو بھی جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے جلال کے لیے اٹھا کھڑا کرے گا۔ یہ ایمان کی بات ہے، یہ امید کی بات ہے۔ ان کے پاس یہ تعلیم ہے اور وہ یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ مسیح یسوع جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے مصلوب ہوا، جس نے میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھایا، جس نے میرے اور آپ کو دلدل میں سے نکالا اور ہمیشہ کی زندگی میں ڈالا ہے، رکھا ہے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں، وہ یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو۔ آپس میں مسیح ایمانداروں کے لیے ضروری ہے کہ مسیح ایماندار ایک دوسرے کے ساتھ نصیحت کے ساتھ محبت کے ساتھ تعلیم کو بانٹتے رہیں۔
آج کل ہمارے معاشرے میں جو معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جن کو 4 لفظ اچھے آ جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو کلام کے ماسٹر بن جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں باقی سارے غلط ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ کلام کی تعلیم کیا ہے؟ کمال دنائی کے ساتھ۔ دنائی کی بات یہ ہے، حکمت کی بات یہ ہے کہ ہم آپس میں اس تعلیم کو جو یسوع مسیح سے میں نے اور آپ نے پائی ہے، اس تعلیم کو اپنی زندگی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور تربیت کریں، نصیحت کریں، ان کو بتائیں۔ اگر کوئی میرے جیسا کوئی کمزور خادم ہے تو اس کی تربیت کریں، نہ کہ اس کے یعنی کلام جو پیش کیا گیا ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، اس کو کہا جائے کہ اس کو کچھ نہیں آتا۔ میرے عزیزو، ہمیں کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرنے کی ضرورت ہے، جو ایک دوسرے کے لیے روحانی ترقی کا باعث بنتی۔ اگر ہم روحانی ترقی چاہتے ہیں، اگر ہم روحانی برکت چاہتے ہیں، اگر ہم روحانیت میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم روح میں کامل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو ہمیں کمال دنائی کے ساتھ اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اور آپس میں تعلیم اور نصیحت کرنی ہے، تاکہ ہم مسیح کے کلام کو اپنے دل میں کثرت سے بسنے دیں۔ ہمارے دل میں جو کثرت ہوگی، ہمارے دل میں جو کلام کی کثرت ہوگی، کیونکہ ہمارا مضمون یہ ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے وہی منہ پر یعنی زبان پر آتا ہے۔ تو اگر میرے دل میں بغض بھرا ہے تو میں بغض کو ہی باہر نکالوں گا۔ اگر میرے دل میں کسی کے لیے غصہ بھرا ہے تو میں غصہ ہی نکالوں گا۔ اگر میرے دل میں کسی کے خلاف باتیں ہیں تو وہ میں خلاف باتیں ہی کروں گا۔ تیسری بات جو خدا کے کلام میں کلسیوں 3 باب میں لکھی ہے، بڑی خوبصورت بات پالوس رسول ہمیں آج سکھاتا ہے، اور تیسری بات ہے خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ۔ میرے عزیزو، میرے دل میں اگر یہ زبور ہے، شکر یہوہ دا ہی کرو شکر یہوہ دا، تو پھر میں شکر کروں گا۔ میری زندگی کے اندر اگر مزامیر یعنی زبور، گیت یا روحانی غزلیں ہیں تو پھر میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہی نکلے گی۔ خداوند نو اڈیک دی رہ آرام نہ لے میری جان۔ ہم کہہ سکیں گے رہے گا نام صدا تیکر مسیدہ۔ میرے عزیزو، دل بڑا ہی لباس ہے اور لا علاج ہے، زندگی کا سر چشمہ ہے، اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں مزامیر، زبور، گیت، روحانی غزلیں، خدا کا کلام نہیں رکھتے، بغض رکھتے ہیں، تو پھر ہم ترقی کا سبب نہیں ہیں، ہم برکت کا سبب نہیں ہیں۔ اسی لیے امثال کی کتاب اس کے 4 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سر چشمہ وہی ہے۔ ہمیں اپنے دل کی خوب حفاظت کرنی ہے۔ تھوڑی دیر سوچیں، کیا ہم اپنے دل کی خوب حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں دوسروں کے لیے محبت اور پیار ہے؟ کیا ہمارے دل میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو اپنی مانت پیار کریں؟ کیا ہمارے دل میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں؟ کیا ہمارے دل میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو کر ان کا دکھ درد اپنے پاس لے لیں؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے امثال کی کتاب میں اس کے 18ویں باب کی 21ویں آیت میں، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔
غور کیجئے، امثال کی کتاب 18ویں باب کی 21ویں آیت میں، موت اور زندگی زبان کے اختیار میں ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں بتانا چاہتا ہے، خدا کا کلام ہمیں سچائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ آج ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا ہے، اپنے دل کو پرکھنا ہے، اپنے دل کے حصوں کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے دل میں کیا بھرا ہوا ہے۔ کیا ہم نے اچھا خزانہ بھرا ہوا ہے؟ کیا ہم نے اچھی باتیں بھری ہوئی ہیں؟ کیا ہم نے پرفضل باتیں بھری ہوئی ہیں؟ یا ہم نے لوٹ مار کا خزانہ بھرا ہوا ہے؟ کیا ہم نے اپنے دل کے اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم زبور 37 اور اس کی 30 اور 31 آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ صادق کے منہ سے دنائی نکلتی ہے اور اس کی زبان سے انصاف کی باتیں، اس کے خدا کی شریعت اس کے دل میں ہے، وہ اپنی روش میں پھسلے گا نہیں، وہ اپنی روش میں پھسلے گا نہیں، خواہ اسے کتنا ہی تم لالچ دے دو۔ ایماندار کو، صادق کو، جو خدا کی دنائی اور اس کی سچائی اور اس کے انصاف کی باتوں پر عمل کرتا ہے، آپ اس کے سامنے سونے کے نوالے بھی رکھ دیں تو بھی وہ اپنے خدا کی شریعت کو نہیں چھوڑے گا، وہ نہیں پھسلے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے دل کے اندر خدا کا کلام ہے جو مجھے ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ سوچئے آج کیا ہمارے دل میں دنائی کی باتیں نکلتی ہیں؟ جب ہم کوئی 4 لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں، 2 لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں تو کیا ہم دنائی کی باتیں کرتے ہیں؟ یا ہم ایک دوسرے کے خاندانوں کے کیڑے نکالنے کی بات کرتے ہیں؟ یا ہم ایک دوسرے کے خاندانوں کے درمیان نفرت اور کدورت کی باتوں کو اجاگر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں او فلانا انجے، او فلانا انجے، وہ ایسے، وہ ایسے؟ لیکن خدا کا کلام صادق کے منہ سے دنائی نکلتی ہے، ایماندار کے منہ سے یسوع مسیح کی گواہی نکلتی ہے، یسوع مسیح کا جلال نکلتا ہے، یسوع مسیح کا کلام نکلتا ہے جو اس کے دل میں بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کے کلام کی سچائیاں یہی ہیں کہ ہم سوچیں، ہم غور کریں، ہمیں اپنے منہ سے اچھی باتوں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کی روحانی باتوں کے ذریعے ہم ترقی پا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم افسیوں 4 باب اور اس کی 29ویں آیت کو دیکھیں، کوئی گندی بات تیرے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والے پر فضل ہو۔ ہاللیلویہ۔ اپنے دل کے اندر اچھی باتیں رکھیں تاکہ وہ آپ کے منہ سے اچھی باتیں نکلیں اور سننے والے کے لیے فضل کا باعث ہو جائے، سننے والے کے لیے ترقی کا باعث ہو جائے، سننے والے کے لیے برکت کا باعث ہو جائے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں غور کرنا ہے، آج اپنے اس ہیلے باز دل پر غور کرنا ہے۔ اس دل کے اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ اس دل میں ہم کیا خداوند یسوع مسیح کو جگہ دے چکے ہیں؟ کیا ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، اس کا اقرار کیا ہے، اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دے کر اس کے نام کو جلال دیا ہے؟ اگر ہم اعمال کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 20ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں،
آپ نے اپنے دل میں یہ بات دیکھنی ہے کہ میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، میں نے یسوع مسیح میں نئی زندگی پائی ہے، میرے دل میں یسوع مسیح ہے، اور اب میں یسوع مسیح کی گواہی دوں گا، اقرار کروں گا کہ یسوع ہی نجات دہندہ ہے، یسوع ہی مالک اور خالق ہے۔ اور اگر میرے دل میں شیطان بھرا ہوا ہے تو میں سوچتا رہوں گا، میں غور کرتا رہوں گا، ہاں فلاں وقت میں فلاں جگہ پر جانا ہے، وہاں پر اتنا کام ہے، فلاں جگہ پر جانا ہے، اتنے پیسے لینے ہیں، اس سے اتنی ٹھگی کرنی ہے، یعنی ہمارے دل کے اندر ٹھگی ٹھگوری ہی چلتی رہے گی۔ تو اگر میرے دل میں یسوع مسیح ہے تو میں اس کا اقرار کروں گا۔ تو خدا کے کلام میں یسوع مسیح کے ابتدائی شاگردوں نے یسوع کو دیکھا اور سنا، اور انہوں نے اس کی گواہی دی، اس کا اقرار کیا آدمیوں کے سامنے۔ آج کیا میں اور آپ جو کچھ ہم نے کلام خدا میں سے سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے، کیا ہم اس کی گواہی دیتے ہیں؟ میری زندگی میں معجزے ہوئے ہیں، کیا میں نے ان کی گواہی دی؟ میری زندگی میں یسوع نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، کیا میں نے اس کی گواہی دی؟ کیا میں نے اس کا اقرار کیا یا نہیں کیا؟ کیونکہ کلام میں متی کی انجیل 10ویں باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، پس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ آپ کے دل میں یسوع مسیح ہے تو پھر آپ اقرار کریں گے، اپنی زبان سے اقرار کریں گے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کے نام اس کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں بیان کرتا ہے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، سوچیں ہمارے دل میں کیا بھرا ہوا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے وہی کچھ ہماری زبان پر آئے گا جو ہمارے دل میں بھرا ہوا ہے۔ آج خدا ممکن کرے، خدا برکت دے، خدا آپ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو آج اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے اپنی برکت دے اور اپنا فضل کرے۔ خدا کرے کہ ہم اپنے دلوں کو مسیح کے کلام کی کثرت سے بھر لیں۔ خدا کرے کہ آج ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں، اور سچے دل سے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کریں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو سچے دل سے قبول کرنے سے ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ آئیے دعا کریں گے۔ جلال سے بڑے خدا، آسمان اور زمین کے مالک اور خالق، خدا قدوس بزرگ و برتر، آج صبح کی روشنی میں میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ آپ نے ہمارے دل میں کلام کی باتوں کو ڈالا ہے تاکہ ہم آج اس کلام کے وسیلہ سے زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پا کر خداوند آپ کی شکر گزاری کر سکے۔ خداوند میری دعا ہے آج پوری دنیا کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے، کہ آج وہ اپنے دل میں خداوند یسوع مسیح کو بسا لیں اور اپنی زبان سے خداوند یسوع مسیح کا اقرار کریں کہ وہی خدا کا بیٹا ہے، وہی نجات دینے والا ہے، اور وہی مردوں میں سے زندہ ہوا ہے اور باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے، اور وہی پھر آئے گا اور عدالت کرے گا۔ سو آج خداوند ہمیں بڑی برکت دے، پاک روح کا مسا دے، فضل اور جلال دے۔ جتنی بھی زندگیاں اس وقت خداوند اس کلام کے وسیلہ سے جڑی ہوئی ہیں، ان سب زندگیوں پر خداوند میں آپ کی برکت چاہتا ہوں، خداوند میں آپ کا فضل چاہتا ہوں، خداوند میں آپ کا پاک روح چاہتا ہوں، خداوند میں آپ کی حضوری اور معموری چاہتا ہوں۔
खुदावंद खुदा अपनी प्यारी बहन नबीला परवेज के लिए खुदावंद खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावंद खुदा कि तू अपना कलाम नाज़िल कर, अपने बंदा साबर बाबू पर अपनी बरकत नाज़िल कर, एलन परवेज पर अपनी बरकत नाज़िल कर, कामरान मेबल पर अपनी बरकत नाज़िल कर। आए खुदावंद खुदा तेरे बंदा एजाज के घराने के लिए भी हम तेरी हजूरी में दुआ करते हैं, खुदावंद उन्हें भी बरकत दे, पाक रूह का मसा दे। आए खुदावंद खुदा अपने बंदा असलम परवेज और उसकी बीवी को खास तौर पर रुबीना को बरकत दे, खुदावंद उससे सेहत तंदुरुस्ती दे। आए खुदावंद उसकी जिंदगी में तू अपने कलाम को नाज़िल कर और अपने पाक रूह के वसीला से बरकत नाज़िल कर। काशान बलोच के लिए भी खास दुआ करते हैं, खुदावंद अपनी बरकत उस पर नाज़िल कर। आए खुदावंद उसकी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर कर, अपने रूहुल कुद्दूस को जाहिर कर खुदावंद, ताकि वो सच्चे दिल से हर एक जिंदगी खुदावंद आपको कबूल करे और आपके नाम को जलाल दे। आए खुदावंद मेरी दुआ है पूरी दुनिया के लिए, खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त साइलम की हालत में हैं, खुदावंद तू उनको अपने जलाली हाथ बढ़ाकर उनकी तमाम प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हुए उन्हें अच्छे जगह पर अपने जलाली हाथ के साथ बरकत दे। तेरे बंदा जोहेल सुलेमान के लिए भी मैं खास दुआ करता हूँ, जोहेल सुलेमान के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ, जोहेल सुलेमान पर तेरा रूहुल कुद्दूस चाहता हूँ और मेरी दुआ है खुदावंद तेरे बेटे यस्सु के नाम में जोहेल सुलेमान पर तेरा कवी हाथ ठहरे और ऐ खुदावंद खुदा उसे सरफराजी बुलंदी अता कर, खुदावंद वो तरक्की करे और खुदावंद तेरी कलाम की सच्चाइयों को जानते हुए अपने दिल में खुदावंद खुदा रखते हुए मुंह से इकरार करते हुए कह सके कि मसीह खुदावंद मेरे लिए बड़े बड़े काम करता है। सो खुदावंद खुदा मैरी सैमुअल के लिए मैं खास दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदा मैरी सैमुअल पर जो इस वक्त इब्लीस का जोर है, उसकी सोचों पर, उसके ख्यालों पर जो दुनियावी ख्वाहिशात का जोर है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि उन तमाम चीजों को रिमूव कर दे, शरीर की सारी जादू टुने मकारी को रिमूव कर दे। खुदावंद तेरा पाक हाथ तेरी बेटी की तरफ बढ़े और खुदावंद खुदा तेरी बेटी बरकत पाए, कुव्वत ताकत पाए, वो लौटे और खुदावंद तेरी गवाही और सच्चाई को बयान करे। आज मेरी दुआ है यीशु मसीह के नाम से कि खुदावंद तू अपना जलाली हाथ बढ़ा, अपने जलाली हाथ से खुदावंद अपने कलाम को नाज़िल कर और हर मुश्किल परेशानी को दूर कर। खुदावंद मेरी दुआ है इस वक्त पूरी दुनिया पर खुदावंद तेरी सलामती आ जाए, पूरी दुनिया पर तेरा रहम आ जाए, पूरी दुनिया पर तेरा जलाल आ जाए और आज की मीटिंग के वसीला से खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद अपने खादिम को संभाल, अपने खादिम को बरकत दे, अपने खादिम को खुदावंद अपनी पाक रूह की बाढ़ में ले मजबूत कर, अपने मुकाशफात को दे, अपने जलाली कलाम को दे, ताकि रोज बरोज खुदा जब तू कलाम करता है तो इस कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां बरकत का सबब बने, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज का खूबसूरत दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और मैं ईमान रखता हूँ कि आज 1 अगस्त है, जुलाई का महीना ख़त्म हो गया है, नया महीना है, नई सोचों के साथ, नई उमंगों के साथ खुदा के नाम को जलाल दीजिए। और इस महीने में हमारा मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ है और हम 14 अगस्त को खुदावंद की हजूरी में एक बहुत बड़ी प्रेयर मीटिंग का अरेंज करने को है, ताकि हम इस मीटिंग के वसीला से यीशु मसीह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपने जलाली हाथ के साथ संभाले रखा है और बरकत से भरा है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।